हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जलाली और अब्दी नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं साइमा शमून आपको वेलकम करती हूँ आज के प्रोग्राम में, कलाम की रोशनी में। आज मेरी साथी मेरे साथ नहीं है, उनका कुछ अपना पर्सनल प्रॉब्लम था, इस वजह से वो आज मेरे साथ प्रोग्राम में नहीं आ सकी। लेकिन हम आज मिलकर खुदा के कलाम में से सीखेंगे बहुत सारी बातें। तो आए अजीज़ों, सबसे पहले जैसा कि हमारे प्रोग्राम का पैटर्न है, हम दुआ से स्टार्ट करते हैं। तो हम सब मिलकर खुदावंद के हुजूर झुकेंगे और दुआ करेंगे और उससे रूह की मामूरी मांगेंगे, ताकि खुदावंद आज हमें जो भी बातें सिखाए और जो भी कलाम हमें देता है हम उसके मुताबिक पूरा उतरें। और खुदावंद जो मुझसे कहना चाहता है या आपको पैगाम देना चाहता है मेरे ज़रिए, वो आपको पॉइंट टू पॉइंट कलाम की रोशनी में आप तक पहुँचे। आए अजीज़ों, हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे ताकि बाकायदा तौर से दुआ का आगाज़ कर सकें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हम तेरी सताइश करती हूँ कि ऐ सच्चे ज़िंदा जलाली खुदा बाप, तूने मुझे दोबारा मौका दिया ताकि मैं अपने अजीज़ों को तेरा कलाम शेयर कर सकूँ। ऐ खुदा, जितनी भी ज़िंदगियाँ इस प्रोग्राम को देखती हैं और इस चैनल पे आती हैं, ऐ यस्सु नासरी, उनको दुगनी ऐ खुदा बरकत देना। ऐ खुदा, उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली लाना, उनकी ज़िंदगियों में तेरा कलाम रोशनी की मानन चमके। ऐ यस्सु नासरी, ऐ खुदा, जितनी भी ज़िंदगियाँ इस प्रोग्राम को वॉच करती हैं, ऐ खुदा, तेरा पाक रूह का अबर उनकी ज़िंदगियों में छाया रहे। ऐ यस्सु नासरी, आज का कलाम पढ़ा जाना, और ऐ खुदा, जितना भी, ऐ यस्सु नासरी, जितने भी वॉचर्स हैं उनकी ज़िंदगियों पर गहरा असर करे, ताकि वो अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली महसूस करें। तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यस्सु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। हम खुदावंद के कलाम में से पहली तिलावत देखेंगे। जितने भी मेरे साथ वॉचर्स हैं वो अगर अपनी बाइबल पकड़ लें हाथ में तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उनको भी आसानी रहे और आपको पता चल जाए कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अपनी अपनी बाइबल्स निकाल लें और फिलिपियों का ख़त, उसका 2 बाब, उसकी 5 आयत से लेकर 11 आयत तक। फिलिपियों 2 बाब 5 से लेकर 11 आयत तक। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबिह हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इस वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा ज़मीनियों का, ख्वा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप की जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। ये तो मैंने पहली तिलावत की, इसी के साथ मैं दूसरी तिलावत भी करती हूँ। दूसरी तिलावत हम दूसरा तीमुथियुस उसका 4 बाब, उसकी 2 से लेकर 5 आयत तक पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसकी 4 बाब 2 से 5 आयत। कि तू कलाम की मनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जा होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम
انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ اسی طرح ہم تیسری تلاوت بھی کر لیں گے۔ اعمال اس کا 20 باب، اس کی 28 آیت سے لے کر 30 آیت تک۔ اعمال اس کا 20 باب، اس کی 28 آیت سے 30 تک۔ پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو، جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے، جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا، اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے، تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں ہم۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے 3 حوالے پڑھے، اس میں پہلا حوالہ میں نے فلپیوں میں سے پڑھا، اس کا 2 باب پڑھا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح کا تھا۔ کیونکہ جب ہم مسیح کو ایز اے سیویئر اپنا زندگی میں اسے قبول کرتے ہیں، اسے اپناتے ہیں، تو ہمیں ویسا ہی مزاج رکھنا چاہیے جیسا اس کا تھا۔ ہم بائبل میں بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں، کہ ان کے سٹیپ بائی سٹیپ، جیسے وہ چھوٹے تھے، چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں، پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنی خدمت شروع کرتے ہیں، اور ان کا مزاج کیسا تھا۔ ان کا لازمی بات ہے، ایک انسان تھے، کامل انسان، اور ایک کامل خدا کی شخصیت تھی ان کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں بہت ہی دھیمے مزاج کے تھے، اور کہیں پہ ان کو غصہ بھی آیا۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جیسے ہیکل میں وہ جاتے ہیں اور ہیکل میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ غصہ کرتے ہیں، اور جتنے بھی تاجر ہوتے ہیں ان کا سارا سامان توڑ دیتے ہیں، چاہے وہ کبوتر بیچنے والے تھے، چاہے کوئی بھی بزنس وہاں پہ چل رہا تھا، تو وہ وہاں سے ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو غصہ بھی تھا، دکھ بھی تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح دکھی ہوئے جب انہوں نے لازر کو قبر میں دیکھا، اور 4 دن کے لازر کو انہوں نے قبر میں سے زندہ کیا۔ اسی طرح ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ رحم دل بھی تھے۔ جب ایک عورت کو پتھر مارنے لگے، اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جس نے کبھی زندگی میں گناہ نہ کیا ہو، پہلا پتھر وہی مارے۔ تو ہم دیکھتے ہیں رحم دلی، محبت، پیار، ان کی پرسنالٹی ایک مکمل ایک پیکج تھی، جس میں ہر طرح کے فیلنگز تھے، جذبات تھے، ایک مکمل انسان ہونے کے ناطے۔ لیکن ان کی زندگی میں ایک چیز نہیں تھی، وہ تھی گناہ۔ وہ بالکل پاک برا تھا، بے عیب برا، جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی فریب نہیں تھا، کوئی چھل نہیں تھا۔ کامل انسان اور کامل خدا تھا وہ۔ بے شک ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہماری زندگیوں میں بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن اگر ہم مزاج، کیونکہ بائبل ہمیں کہتی ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ خداوند یسوع مسیح کا تھا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت میں تھا، اس نے اس چیز پر قبضہ نہیں کیا، یعنی اس میں خدا کی قدرت شامل تھی، وہ خداوند تھا، تو اس نے اس چیز کو قبضہ میں نہ جانا۔ انہوں نے بہت سادہ زندگی گزاری، نہ کوئی شاہی لباس، نہ کوئی VIP کپڑے، نہ کوئی، اگر ہم دیکھتے ہیں جب وہ یروشلم میں بھی داخل ہوتے ہیں، جس کو کھجوروں کا اتوار کہا جاتا ہے، کھجوروں کے اتوار کو ہم بڑے گرم جوشی سے مناتے ہیں، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ایک گدھی کے یعنی لادو کے بچے پر سوار ہے، یعنی اتنی سمپل
کوئی بڑی سواری نہیں، نہ گھوڑوں پہ نہ رتھوں پہ، بلکہ ایک سادہ سے لادو کے بچے پر وہ سوار ہے۔ اب بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے حوالہ میں جو پڑھا ہے، باقی دو حوالے بالکل ایک جیسے اور یہ حوالہ بہت مختلف ہے۔ میں نے کیوں یہ ٹاپک لیا، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں میں نے یہ بات ہائی لائٹ کی، یہ بیسکلی میں پاسٹرز کے لیے آج ایک پیغام دینا چاہتی ہوں۔ جتنے بھی پاسٹرز ہیں، میرے لیے سارے پاسٹرز قابل قدر ہیں، جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، جو خدا کو اپنی زندگیاں دیتے ہیں اور اس کی خدمت میں اپنی ساری زندگیاں سرو کر دیتے ہیں، یہ میں ان کے لیے دینا چاہتی ہوں پیغام۔ لیکن بعض لوگ کیا ہیں، بھیڑ کے روپ میں بھیڑیے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے تم ان کے کاموں سے ان کو جان لو گے، تم ان کی حرکتوں سے ان کو پہچان لو گے۔ تو ہمارا کلام، ہمارا خدا جب ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم نے کیسا مزاج رکھنا ہے، مسیح کا، تو مسیح کا تو سادگی بھرا مزاج تھا۔ نہ کبھی اس نے بڑی بڑی گاڑیوں کی خواہش رکھی، نہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کی خواہش رکھی، نہ بڑے بڑے کسی بھی، وہ اگر ہم دیکھتے ہیں اگر وہ خدمت کر رہے ہیں تو دریا کے کنارے کر رہے ہیں، جہاں پہ کئی ہزار لوگ ان کا کلام سننے کے لیے آتے تھے، ان کی باتیں سننے کے لیے آتے تھے۔ کسی وی آئی پی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں، ایک سادہ سی جگہ ہوتی تھی، کھلا بیابان میدان ہوتا تھا جہاں پہ خداوند یسوع اپنے کلام کی منادی کرتے تھے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت ہائی فائی قسم کے ساؤنڈ سسٹم لگے ہوتے ہیں، اور ابھی بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی اس زمانے میں تو یہ چیزیں تھی نہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں اس وقت کے حساب سے بھی تھیں، جو بادشاہ لوگ استعمال کرتے تھے ان کے لیے اس حوالے سے اس زمانے کے حساب سے چیزیں تھیں، لیکن خداوند یسوع نے سادگی کو اپنایا، اور اسی سادگی کو دیکھ کے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہودیوں کی زندگی بہت ہی پرآسائش تھی، وہ بہت زیادہ لیوش لائف جیتے تھے، بہت اچھی ان کی لائف تھی، لیکن جو سادہ لوگ تھے، جو غریب لوگ تھے، خداوند یسوع نے ان کو چنا۔ آج کل میں بات تو نہیں کرنا چاہوں، میں کسی پاسٹر کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گی، کیونکہ مجھے بہت برا لگے گا کہ خدا کے خادم، جو بھی خدا کے خادم تو ہیں، ان کی فیس بک پہ بہت زیادہ تشہیر ہو رہی ہے، مختلف لڑکیوں کے ساتھ پکچرز لگا کے، ایون دو ان کی وائف کی بھی بہت زیادہ مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، بینگ اے ہیومن بینگ، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ہم غلط بول جاتے ہیں، اور اس کے لیے معافی مانگ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، معافی مانگ لیں، غلطی ہوتی ہے انسان سے، غلطی ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اس غلطی کو تشہیر کرتے ہیں تو آپ، وہ خادم تو ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی نام ہو رہا ہے خراب، لیکن اس خادم کے ساتھ ساتھ مسیح کو، جو کیونکہ وہ تو مسیحی ہے، وہ مسیح کی خدمت کر رہا ہے، تو وہ سارے لوگ یہی سمجھیں گے بھئی سارے پادری اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں، سارے خادم و دین اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ سب ایک ہی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ تو میں اپنے جتنے بھی بہن بھائی ہیں، جتنے بھی گروپس ہیں، مسیحی گروپس ہیں، میں ان سے درخواست کروں گی کہ پلیز اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، وہ انسان جو بھی ہے آپ اس کو معاف کریں، کیونکہ خداوند یسوع نے بھی ان لوگوں کو جنہوں نے اس کا مذاق اڑایا، ان کی تشہیر کی، ان کو کوڑے مارے، ان کو صلیب پہ انہوں نے کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے۔ یسوع مسیح کا بھی مذاق اڑایا گیا، ان کے سر پر ایک تختی لگائی گئی جس پر لکھا ہوا تھا یہودیوں کا بادشاہ۔ جب وہ اتنا بڑا، اتنی تکلیف میں، درد میں وہ چیز برداشت کر سکتا تھا، تو اس نے کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ ہم
کوئی بھی نہیں ہے جو ججمنٹ دے. ہم کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو ہائی لائٹ کریں یا اس بندے کی بدنامی کریں. خداوند دیکھتا ہے، خداوند انصاف کا خدا ہے، وہ خود انصاف کرے گا. ہم کوئی نہیں کہ کسی انسان کو بدنام کریں. ہاں، میں اس خادم کو صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گی کہ خداوند کے کلام میں جو لکھا ہے کہ خادموں کو کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے. کیونکہ میں نے ایک پوسٹ پہ کامنٹ کیا، اسی خادم کو میں نے کے بارے میں نے کامنٹ کیا، اور ایک کرسچن بھائی تھے، انہوں نے مجھے کال کی. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی. انہوں نے مجھے بہت باتیں سنائی اور بہت بولا میرے ساتھ کہ آپ ان کا ساتھ دے رہی. میں نے کہا میں کسی کا ساتھ نہیں دے رہی، میں کسی کا نہیں ساتھ دے رہی، میں مسیحت کا ساتھ دے رہی ہوں. کیونکہ اگر میں غلط باتیں بول کر، گالی کر، گلوچ کر تو یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ کو ان سے اتنی پرابلم ہے، اس خادم سے، آپ ان سے میٹنگ کریں. دیکھیں آپ خدا کے خادم ہیں، آپ پاسٹر ہیں، آپ یہ چیزیں نہ کریں. آپ ان کو بات کر سکتے ہیں، نیگوسیشن کر سکتے ہیں، لیکن ہم جب کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں. یا گالی گلوچ نکال کر اس بندے کی تشہیر کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے ایون مجھے بھی بہت ساری باتیں سنائی، لیکن میں نے بہت تسلی رکھی. میں نے یہی سوچا میں اپنے پروگرام کے تھرو اس بھائی کو میسج دوں گی. حالانکہ وہ مجھے کالز بھی کر رہے تھے دوبارہ. میں تھوڑا بزی اسکیجول تھا، میں ان سے دوبارہ بات نہیں کر سکی. بہت اچھے بھائی ہیں، خداوند ان کو زندگی دے. کیونکہ وہ مسیحی جتنی بھی بچیاں ہیں جن کے ساتھ پروسیکیوشنز کا ہو رہا ہے، مسئلے مسائل، اس پر وہ بولتے ہیں. لیکن دا وے جو ان کا وے آف ٹاک تھا وہ اچھا نہیں تھا. اس لیے میں نے ان کو بولا کہ دیکھیں کسی مسئلے کا حل گالی دینا نہیں ہے. آپ اس پہ بات کرو، نیگوسیشن کرو اور اس مسئلے کا حل نکالو. دیکھیں خدا کا خادم ہے، خدا کی خدمت کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیں بھائی میرے، آپ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرو جو پروسیکیوشنز ہو رہی ہیں. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے، آپ اس چیز کی طرف بھی تھوڑا سا کریں، خبرگیری کریں. کیونکہ میں نے اسی لیے یہ حوالہ پڑھا. میں ان جو خادم الدین ہیں اس کو بھی پیغام دینا چاہ رہی ہوں کہ جو جتنے بھی خادم ہیں، صرف ایک خادم نہیں، جتنے بھی خادم ہیں، کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، اور ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر. کیونکہ ایسا وقت آئے گا لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق بہت سے استاد بنا لیں گے. کلام صاف آپ کو بتاتا ہے کہ بہت سارے استاد بن جائیں گے. خداوند نے اس خادم کو بہت برکت دی ہوئی ہے، شفا کی برکت دی ہے. بہت سی زندگیوں نے اس کے ہاتھوں شفا پائی ہے. لیکن آج کل جس طرح وہ فیس بک اور اس پہ یوٹیوب پہ جس طرح ان کے اوپر ویڈیوز بن رہی ہیں یا ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، میں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ فار گاڈ سیک کسی خادم کی اس طرح تشہیر نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کچھ غلط لگتا ہے، ان کے ہیلپ لائنز ہیں، آپ ڈائریکٹلی ان سے ہیلپ لائن پہ بات کریں اور ان سے اس مسئلے کا حل نکالیں. مسئلے کا حل یہ نہیں کہ آپ کسی انسان کو بدنام کر کے کریں. لیکن میں جتنے بھی خادم ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے اعلیٰ پاسٹرز ہیں، میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ وہ تعلیم دیں لوگوں کو جو ضرورت ہے، جو وقت کی ضرورت ہے. ورنہ میں کوئی خادمہ نہیں ہوں، میں خود کو نہ خادمہ کہوں گی، کیونکہ خادم بہت بڑا لفظ ہے، خدمت کا بہت بڑا لفظ ہے. میں اپنے آپ کو خادم یا خادمہ نہیں کہوں گی، کیونکہ میں ایک ادنا سی یسوع مسیح کی پیروکار ہوں. شاگرد بھی نہیں کہوں گی خود کو، کیونکہ شاگرد اور خادم کا لیول بہت اوپر ہے.
اور میں اس کی چھوٹی سی ادنا سی ایک پیروکار ہوں، اس پہ فیتھ رکھتی ہوں، اس پہ ایمان رکھتی ہوں. تو میں یہی کہوں گی کہ پلیز جو وقت کی ضرورت ہے، جو ہمارے یوتھ کو ضرورت ہے، آپ ایسی تعلیم دیں تاکہ بچے جو غلط رستوں پر چل پڑتے ہیں اور بعد میں ان کو بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ وہ تعلیم دیں. آپ ان کو اچھے اور برے کی تعلیم دیں. میں بعض دفعہ خود حیران ہو جاتی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. میں اکیلی ایک بندی کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ بہت سارے لوگ ایک جھنڈ نہ ہو جائیں، جب تک بہت سارے لوگ اکٹھے نہ ہو جائیں. تو میری تمام خادمین سے درخواست ہے کہ خدارا لڑکوں اور جتنی بھی یوتھ ہے ان کے لیے سیمینارز ارینج کریں. بے شک آن لائن سیمینار ارینج کریں، کیونکہ کرونا کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے بہت پرابلمز ہیں. ساری یوتھ آج کل آن لائن ہی ہے. گروپس میں ڈالیں تاکہ وہ کلام کو سیکھیں، کلام کی باتوں کو سمجھیں. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں جی فورس کنورژنز ہو رہے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو بتانی بھی روا نہیں ہیں، تو کیا ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں یا ان کو وہ خوراک دے رہے ہیں تاکہ وہ اس جنگ کو جو ان کے خلاف شروع ہے وہ لڑ سکیں؟ نہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں ہے. ہر کوئی جو بھی بڑا خادم ہے، جو بھی اعلیٰ پایا پاسٹر ہے، وہ بس ہائی فائی گاڑیوں میں گھومنا اور اچھے اچھے کپڑے پہننا، ان چیزوں میں ہی اپنے آپ کو اس نے بزی کر لیا ہے اور کلیسیا کی طرف سے بالکل اپنے آپ کو خاموش کر لیا ہے. اور میں یہ جو تیسرا اعمال میں، کیونکہ اعمال تو بیسک ہے کرسچینٹی کی، ہم جب کیونکہ اعمال سے ہی ہم کرسچینٹی کو جانتے ہیں کہ کس طرح کرسچینٹی نے جنم لیا. تو اعمال میں کیا لکھا ہے، میں نے جو اس کا 20 باب پڑھا تھا، اس میں 28 آیت سے، پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا. کیا کرو؟ خبرداری کرو، اس کا پتہ کرو، ان لوگوں کا پتہ کرو بھائی کہ کیا ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. آج کل خادم پتہ کرنا کیا، کسی کا پوچھتے بھی نہیں ہیں. ان کو بس اپنی ہی پڑی رہتی ہے کہ ہمیں چندہ مل جائے، ہمیں کچھ ہمارے جیبیں گرم ہو جائیں، کیونکہ ان کی بس ہر چیز پیسہ بن گئی ہے. روح القدس جب آپ کو کسی چیز کا نگہبان ٹھہراتا ہے تو آپ پر ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے، آپ پر دگنی ذمہ داری پڑ جاتی ہے. اگر ہم دیکھیں، اگر میں اس چینل کے تھرو خدمت کر رہی ہوں یا آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہوں، تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ریگولرلی آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر آؤں. میں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں کیونکہ یہ روح القدس نے مجھے کام سونپا ہے، تو میں نے اسے ہر حال میں کرنا ہے. خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا. میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا. اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ میرے جانے کے بعد تم میں ایسے لوگ آئیں گے. کیسے لوگ آئیں گے؟ یہی جو خدا کے کلام کو تو کہیں گے کہ ہم مسیحی ہیں، ہم خدا کا کلام آپ کے لیے لائے ہیں، لیکن بیچ میں کیا ہوں گے؟ پھاڑ کھانے والے بھیڑیے، اور ان کو آپ پر ترس نہیں آئے گا. پلیز
تمام پاسٹرز سے درخواست ہے اپنی کلیسیا کی خبر گیری کریں. جس طرح کہ یہ کووڈ کی سچویشن چل رہی ہے، پتہ نہیں آپ کے کتنے ارد گرد آپ کی کلیسیا میں کتنی بیوائیں ہوں گی، کتنے یتیم بچے ہوں گے جن کی جابس نہیں ہوں گی، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا. میں یہ ان پاسٹرز سے کہہ رہی ہوں جو بہت ہی زیادہ رچ ہیں، جن کے پاس بے بہا پیسہ آ رہا ہے، فنڈز آ رہے ہیں. تو آپ ان کی خبر گیری کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کے گھروں میں وزٹ کریں. جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، ان کو فون کر کے ان کی خبر گیری کریں. یہ نہیں کہ کبھی ہم ایک کنٹری میں گھوم رہے ہیں، کبھی ہم دوسری کنٹری میں گھوم رہے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو دکھا رہے ہیں جی ہم یہاں ہیں اور ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. نہیں، آپ اگر خداوند نے آپ کو یہ برکت دی ہے تو آپ یہ دوسروں کے لیے یوٹیلائز کریں، دوسروں کو بلیس کریں اس بلیسنگ سے جو خداوند نے آپ کو دی ہے. اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں. یعنی ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایمانداروں کو بھی کھینچ لیں گے اپنی طرف. میری آپ سب سے درخواست ہے، جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، بے شک ابھی یہ مشکل کا وقت ہے. کورونا پینڈیمک پھر سے بہت تیزی سے ہے پھیل رہا. کیوں پھیل رہا ہے؟ ابھی تو بہت لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں، بہت زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں اس بیماری کی وجہ سے. اس لیے کیونکہ ہم دعا نہیں کرتے، ہم خداوند کے خون کو نہیں مانگتے، ہم اپنی ہی دنیا میں مست ہیں. خداوند کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اس کے لیے اپنا وقت نہیں نکالتے. اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اپنی زندگیاں مسیح کے حوالے کر دیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ خداوند کیسے آپ کی زندگیوں کو چینج کرتا ہے. پلیز جتنے بھی خادم ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ اپنی کلیسیا کی خبر گیری کریں، کہ آپ پر اس طرح کا الزام نہ لگے کہ یہ پادری ٹھگ ہے، یہ پادری فلان ہے. میں تو وہ لفظ بھی نہیں استعمال کر سکتی جو ان پوسٹوں پہ کیے جاتے ہیں. پلیز آپ لوگ جتنے بھی مجھے یوتھ دیکھ رہی ہے، جتنے بھی نوجوان دیکھ رہے ہیں، میں بہت دکھ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ خدا کے لیے اپنی زندگیوں کو مسیح کے قریب لائیں، اس کے حوالے اپنے آپ کو کریں. جب آپ کے اندر مسیح بسا ہوگا آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، گالی گلوچ کرنے کی یا پوسٹیں ایسی لگانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آپ کا خدا زندہ خدا ہے. وہ جو ہے ہر چیز کو جانتا ہے، ہر ایک انسان کو وہ جانتا ہے. وہ اس کا تو ایسا نظام ہے کہ وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے. وہ تو آپ کے آنے والے وقت کو بھی جانتا ہے کہ کیا ہے. لیکن جب آپ اس کو اپنا عام دے دیتے ہو تو آپ کی زندگیاں وہ بدل سکتا ہے، جیسے اس نے میری بدلی. کیونکہ جب ہم اس کے ہو جاتے ہیں، اس کو اپنا آپ دے دیتے ہیں، تو وہ ہماری زندگیوں میں بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے. تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے جتنا بھی میں نے آپ سے باتیں کی، خداوند کا کلام شیئر کیا، آپ کو بہت ساری برکت دے، اور ان خادمین کو خداوند عقل و دانائی دے تاکہ وہ اپنے آپ کو صحیح کریں، اس رستے پر چلیں اور اس مزاج پر چلیں جو مسیح کا تھا. خداوند آپ سب کو برکت دیں. آئیں عزیزوں، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور میں ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، جن کے کام رکے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کروں گی اسپیشل، تاکہ خداوند ان کے کاموں کو سیدھا کرے، ان کی راہوں کو سیدھا کرے. آئیں عزیزوں، دعا کریں. قدوس 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 خداوند رب الافواج، آسمان و زمین کے خالق و مالک، تیرا شکر کرتی ہوں سچے زندہ جلالی خدا باپ، آج کی موقع کے لیے،
کہ اے خدا تو نے یہ موقع میری زندگی میں فراہم کیا. آج کا کلام اے خدا دلوں پر چوٹ کرے. اے خدا زندگیاں تبدیل ہوں. تمام خادم دین کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں. اے خدا وہ تیرا جیسا مزاج رکھے. جس طرح تو نے لوگوں سے پیار کیا اسی طرح وہ بھی لوگوں سے پیار کرے. اے خدا ان کی زندگیوں کو تبدیل کرنا. اور اے خدا اس یوتھ کو عقل و دانائی دے جو اے خدا تیرے خادم دین کے خلاف بولتے ہیں، تاکہ وہ بھی عقل و دانائی سے مسیح کے نام کو تعظیم دے، نہ کہ کسی خادم کو گالیاں نکالیں. اے یسوع ناصری تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے خدا میرے ذریعے اس کلام کو لوگوں تک پہنچایا. اے یسوع ناصری جتنی بھی زندگیاں جن کے جو بیماری ہے یسوع ناصری جہاں جہاں انہوں نے ہاتھ رکھا ہے، اے خدا اس بیماری کو تیرے یسوع نام سے جھڑکتے ہیں اور تیرے یسوع نام سے وہ شفا پائیں. اے خدا ایک ایک فرد کو چھونا اور مسا کرنا. اے خدا جس کے سر میں درد ہے تمام سر کی درد جاتی رہے. جس کے جو تکلیف ہے اے خدا وہ جاتی رہے، کیونکہ اے خدا تو شفا کا منبع ہے. تو اے خدا کہہ دیتا ہے اور ہو جاتا ہے. اے خدا ایک ایک زندگی کو چھونا اور مسا کرنا. اے خدا تمام قسم کے کینسر کو اے خدا تیرے یسوع نام سے جھڑکتے ہیں. اے خدا تمام قسم کے بخار کو تیرے یسوع نام سے جھڑکتے ہیں. کرونا کے تمام جراثیموں کو تیرے یسوع نام سے جھڑکتے ہیں. اے خدا جن جن زندگیوں نے جہاں جہاں ہاتھ رکھا ہے خدا چھو اور مسا کر اور اپنی شفا کو جاری کر. جن جن لوگوں نے تیل اور پانی رکھا ہے اس تیل اور پانی کو چھو اور مسا کر. اے خدا جس کے پاس گھر نہیں ان کو گھر عطا فرما. جن کے پاس گاڑی نہیں ہے اے خدا ان کو گاڑی عطا فرما. اور اے خدا جن کے ویزاز نہیں لگ رہے یسوع ناصری تمام ویزا پروسیس کو آسان کر دے. خدا سسٹر مہک کے لیے تو اس سے دعا کرتے ان کے تمام ویزا کے اے خدا پروسیس کو آسان کر تاکہ تیری بیٹی تیرے نام کا جلال ظاہر کرو گواہی دے. اے خدا تمام کرونا کے پنڈامک کو تیرے یسوع نام سے باندھتے ہیں. اے خدا ابھی ریلیز کر اے خدا ایک ایک زندگی کو. ملک پاکستان کو تیرے ہاتھوں میں سونپتی ہوں. اے خدا ملک پاکستان تیرے نام کے وسیلہ سے شفا پائے. اسی طرح جتنے بھی اے خدا دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اے خدا کورونا سے بیمار ہیں یسوع ناصری ان کو بھی اے خدا شفا دے. اے خدا اپنے لوگوں کی نگہبانی کر، اپنے کلیسیا کی نگہبانی کر، اپنے خادموں کو عقل دے، دانائی دے تاکہ وہ تیرے خدا گلہ کی نگہبانی صحیح سے کر سکے. جو تو نے ان کو ڈیوٹی دی ہے اسے صحیح سے پرفارم کر سکے. اے یسوع ناصری ملک پاکستان کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں. اے خدا تمام اے خدا گورنمنٹ کے اداروں کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں. وزیر اعظم اے خدا وزیر اعظم اور صدر کو تیرے ہاتھوں میں سونپتی ہوں. اے خدا ایک ایک اے خدا جتنے بھی اے خدا گورنمنٹ کے اے خدا ایم پی ایز ایم این ایز ایک ایک زندگی کو چھوڑ مسا کر. اے خدا چھونا اور برکتوں سے بھرنا. اے خدا تو ہمارے ساتھ ہو. تمام اے خدا ٹیم کے ساتھ ہو. ڈیوائن فیتھ ٹی وی کو اے خدا دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. یسوع ناصری تیرے کلام کے وسیلہ سے یہ چینل بڑھتا جائے. اے خدا چھو اور مسا کر تمام ٹیم کو، تمام اے خدا گروپ کو اے یسوع ناصری مسا کر. اے خدا میرا ایمان ہے جو میں نے مانگا ہے وہ تجھ سے میں نے پایا ہے. تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع کے نام سے مانگتی ہوں. آمین آمین. عزیزو آج کا جتنا بھی پروگرام ہے آئی ہوپ آپ کو اچھا لگے گا. اپنی رائے سے ہمیں ضرور مطلع کریں اور یہ نیچے جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ دعائیں کروا سکتے ہیں. آپ کال کریں، آپ کو یا وائس میسیج بھیجنا چاہتے ہیں، آپ اپنی کوئی گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ کوئی ٹیپیکل چینل ہے. یہ ٹیپیکل چینل نہیں ہے، عام چینلز کی طرح نہیں ہے کہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا یا کچھ اس طرح. ایسی کوئی بات نہیں. آپ ضرور کال کریں. آپ کی جو بھی پرابلمز ہوں گے ہم مل کر ہماری ٹیم آپ کے لیے دعا کرے گی اور خداوند آپ کو ضرور شفا دے گا. آپ کے کام جو رکے ہوئے ہیں وہ خداوند یسوع نام سے کھولے گا
اور مجھے امید ہے آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور آپ اس ویڈیو کو بھی لائک کریں گے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ بلیسنگز کو ریسیو کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔